अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको मेरा नावल पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है ताकि हमें पता चले, हमारी हौसला अफजाई हो। तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपने ज़रूर कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। पहले हमने इश्क नावल की 13 के एक साथ पढ़ ली हैं और अब हमने पढ़नी है इश्क नावल की 14वीं किस्त। तो चले आए नावल शुरू करते हैं। इश्क जो कि रीशा का है। निकाह के बाद वो शहरयार को लेकर वापस आ गया। अंजाम की फ़िक्र किए बगैर निकाह हो चुका था। सिकंदर ने सोचा था कि आगे दोनों की मर्ज़ी थी तो कि वो इस निकाह को निभाते हैं या नहीं निभाते। लेकिन एक परीज़ात के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना शहरयार के बस में से नहीं था। वो भी उम्र में वो उससे 4 साल बड़ी थी, लेकिन परियों का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता। ये बात इन बुज़ुर्गों ने पहले भी बता दी थी। सिकंदर शहरयार को लेकर वापस आ गया। शहरयार अब बिल्कुल आम बच्चों की तरह था, हंसता खेलता, जिद करना, बिल्कुल आम बच्चों की तरह रहना। इस निकाह के बारे में सिकंदर ने किसी को कुछ नहीं बताया था और ना ही बताने का इरादा रखता था, क्योंकि इन बुज़ुर्गों ने कहा था कि जब सारिसा इस निकाह को समझेगी वो शहरयार को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। और ये बात उन्होंने निकाह से पहले नहीं बल्कि निकाह के बाद बताई थी। और सिकंदर अपने बेटे को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए इसने इस निकाह की बात को छुपा दिया। अगर परियाम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी तो इसे नहीं लगा था कि एक छोटी सी बच्ची इसे कुछ कह सकती है। और यही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और उसकी ये गलतफहमी दूर हुई जब 2 साल के बाद सरिसा शहरयार को लेने आ गई। सिकंदर ऑफिस से लौटा तो अपने शहरयार के साथ एक छोटी सी बच्ची को बैठे देखकर परेशान हो गया। इसे पहचानने में इसने ज़रा देर नहीं लगाई थी। हाथों में गुलाबी फूल पकड़े हुए मुस्कुराकर शहरयार से बातें कर रही थी। सिकंदर के आते ही वो उठकर इसके करीब आए और अदब से सलाम किया। बहुत प्यारी बच्ची है, अपना नाम सरिसा बताती है, न जाने कहाँ से आई है। ये कहती है कि मैं परी हूँ। आसिया ने मुस्कुराते हुए बताया। मैं शहरयार को लेने आई हूँ सिकंदर, आपको सब कुछ पता है ना। मैंने ये फ़ैसला किया है कि शहरयार को अपने साथ ले जाऊँ, और वैसे भी मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती, इसलिए मैं शहरयार को लेने के लिए आई हूँ हमेशा के लिए। वो इनके करीब खड़ी इनकी नज़रों से नज़रें मिलाए बोल रही थी। आसिया, शहरयार को अंदर लेके जाओ। उन्होंने आसिया की तरफ देखकर इशारा किया तो वो बिना कुछ बोले शहरयार का हाथ थामकर इसे अंदर ले जाने लगी। जब अचानक ही सारिसा ने शहरयार का दूसरा हाथ थाम लिया। मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती और शहरयार मेरे शोहर हैं, इन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसकी बातें सुनते हुए आसिया का हाथ अपने आप शहरयार के हाथ से छूट गया। वो इस नन्ही सी बच्ची को देखने लगी। मैं अपने शोहर को यहाँ से ले जाने आई हूँ। तुम लोगों के पास सिर्फ 7 दिन है। मैं 7 दिन के बाद इसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊँगी। ये मेरा है। वह शहरयार का हाथ थामे हुए इसे सोफे पर बिठाती हुई इसके साथ बैठ गई। वो नन्ही सी बच्ची हाथों में फूल थामे इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि इससे ऐसे लफ्ज़ों की किसी को उम्मीद नहीं थी। सिकंदर ने मजबूर होकर घर में सबको सब कुछ बता दिया, क्योंकि सिकंदर को ऐसी उम्मीद ना थी। इतना बड़ा कदम वो भी बिना सोचे समझे, बिना किसी से मशवरा किए वो कैसे उठा सकता था। सिकंदर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी एक परी के साथ अपने बेटे का निकाह करके, और अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए। जब इनके ख़ानदानी नौकर आबिद ने इन्हें पीर बाबा का मशवरा दिया, इन सब बातों पर यकीन ना करते हुए भी वो इस वक्त आबिद की बात मानने पर मजबूर थे। सरिसा साई की तरह शहरयार के साथ रहती थी। वो इसकी माँ को भी इसके करीब ना भटकने देती। ये इनकी परियों की नगरी का रिवाज था कि परी 7 दिन तक पहले शोहर के घर पर रहकर इसे अपने साथ हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। और यही वजह थी कि सरिसा यहाँ 7 दिन रहने आई थी। 7 दिनों के लिए इसने शहरयार को इनसे बहुत दूर कर दिया था। शहरयार रोता रहता, तड़पता रहता। वो इसे इसकी माँ के पास न जाने देती और ना ही घर में किसी और के पास। अगर इन लोगों में से कोई इसके पास जाता तो वो अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए इनके साथ बुरा सलूक करती। घर के मालिक तो मालिक, नौकर भी इस छोटी सी बच्ची से डरे सहमे रहने लगे थे। घर में सब लोग बहुत परेशान थे और परेशानी की वजह थी सरिसा थी, जो शहरयार को एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं कर रही थी।
یہاں تک کہ اس کا سخت رویہ دیکھتے ہوئے آسیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر بابا جان کو بہت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور بنا سوچے سمجھے سریسا کو بہت سارا ڈانٹا اور زبردستی شہریار کو اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھتی واپس وہاں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے اس کے غصے کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن اس وقت تو بہت کچھ نہیں بولی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، تقریباً سبھی لوگ سو گئے تھے۔ شہریار آج اپنی ماں کے پاس تھا۔ صبح پیر صاحب یہاں آنے والے تھے، وہی اس سب کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے والے تھے، اسی لیے گھر کے باقی سب افراد کل صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ سبھی بہت پریشان تھے۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوئے تو باہر سے عابد بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پریشانی حد سے سوا تھی، کوئی بھی نہیں سو رہا تھا۔ نوکرانی کی آواز سنتے ہی سب لوگ باہر آئے، پر کہیں پر بھی عابد کی بیوی نظر نہ آئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر گھر سے باہر نکلے تو سامنے بڑے سے درخت پر اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ کٹے دور پڑے تھے اور جسم وہیں زمین پر پڑا تھا۔ آج دوپہر میں جب بابا جان اسے ڈانٹ رہے تھے، تب یہی نوکرانی مسکرا رہی تھی، اور ان کے جاتے ہی اس نے کہا تھا، بڑی آئی پری، اور اس سے سریسا نے ایسے دیکھا تھا کہ بے حد غصہ، تو پھر اس کا شاید یہی انجام ہونا تھا۔ سریسا کہاں گئی؟ کوئی نہیں، لیکن وہاں باہر نہیں تھی۔ شہریار کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی آسیہ اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن اپنا کمرہ بند دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ ساری رات اپنے کمرے کے باہر بیٹھی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح 6 بجے پیر صاحب گھر آ چکے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہریار سریسا کے پاس ہے، اور وہ اسے کسی سے بھی ملنے نہیں دے رہی، یہاں تک کہ اسے بالکل چھپا کے رکھ لیا ہے، اور 7 دن کے بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے والی ہے۔ ایک قتل کر چکی تھی، اگلے قتل کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ شہریار اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دینے والی تھی۔ پیر صاحب نے زندگی میں اس سے زیادہ ضدی پری نہیں دیکھی تھی۔ پیر صاحب نے سریسا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، نہ تو اس پر ان کے عمل کا اثر ہوا تھا اور نہ ہی ان کی باتوں کا۔ شہریار کو بچانے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک پری زاد کا شوہر خود اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ جان لٹا کر بھی اس کا حکم بجا لاتی ہے۔ 3 دن کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی، اور وہ شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اب آگے آپ لوگوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ خود شہریار اسے کوئی حکم دے کہ وہ شہریار سے دور ہو جائے، وہی شہریار کی جان چھوٹ بھی سکتی ہے۔ لیکن پیر صاحب، شہریار صرف 5 سال کا ہے، وہ ان سب باتوں کو سمجھتا بھی نہیں، وہ کیسے اس پری زاد کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے؟ سکندر نے پریشانی سے کہا۔ سکندر صاحب، بچہ شہریار ہے، آپ لوگ نہیں۔ آپ لوگ اسے سمجھائیں تو آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھے گا، بس کسی بھی طرح سے آپ کو شہریار سے اکیلے میں ملنا ہوگا۔ پیر صاحب جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا کر جا چکے تھے، اس سے زیادہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ شہریار کو اپنے اکیلے کمرے میں دیکھ کر آسیہ کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، لیکن اندر خوف بھی تھا کچھ نہ کر دے وہ ان کے معصوم بچے کو۔ لیکن کچھ تو کرنا تھا، اس کا کوئی حل نہیں نکالا تھا۔ ایک راستہ پیر صاحب نے بتایا تھا، اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے بہت دور جا سکتی تھی، اور یہی خطرناک ذات کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، پریاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کے گھر سے ایک فرد کی جان جا چکی تھی، نہ جانے اس کا اگلا شکار کون تھا، کہیں وہ شہریار کو ہی کچھ نہ کر دے۔ یہی سوچتے ہوئے آسیہ کا دل بار بار گھبرا رہا تھا۔ پھر اپنے دل سے ہارتے ہوئے وہ آخر اس کمرے میں جا چکی تھی جہاں شہریار تھا۔ اپنی ماں کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھتے ہی وہ فوراً سے ان کے ساتھ آ کر لیٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اسے خاموش کرنے لگی۔ اب اسے کسی بھی طرح سے بہلانا تھا، پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اگر وہ حل کامیاب ہو جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے چلے جاتی، اور شہریار بھی آزاد ہو جاتا، اور شہریار کو اس سے انچاہے رشتے سے آزاد کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سکندر کی جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو رہا تھا۔ سریسا بہت ضدی اور خطرناک پری تھی، جو اپنی پسند کی چیز کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو شہریار بیٹا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی تمہیں کرنا ہے۔
میرے اچھے بچے تم کرو گے نا؟ آسیہ نے اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یقین کرنا چاہا۔ ہاں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، اس کے پاس نہیں۔ بہت گندی ہے وہ، میری دوست نہیں ہے۔ مجھے ایسی فرینڈ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتی۔ شہریار رونے لگا۔ دیکھو میرا بچہ، میں جو کہوں گی تم وہ کرو گے تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ہم اس گندی بچی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے ماما، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، وہ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے بولا تھا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر سکندر صاحب کو دیکھا اور یقین سے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر سے سمجھانے لگیں کہ آخر کرنا کیا ہے، جبکہ سکندر صاحب دروازے پر کھڑے تھے، کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ شہریار کو واپس اسی کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئیں تو بابا جان کہیں نہیں مل رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ جب سے کہ پریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ امی جان بھی بہت پریشان تھی۔ کہیں ساریسا نے تو کچھ، اگر وہ ایک نوکرانی کو صرف خود پر ہنسنے کی سزا دے سکتی ہے تو بابا نے تو اسے ڈانٹا تھا، کہیں وہ انہیں کچھ کر نہ دے۔ امی جان نہ جانے بابا جان کہاں چلے گئے ہیں، میں پوری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں، کہیں نہیں ملے۔ گھبراؤ مت بیٹا، یہیں کہیں ہوں گے، میں بھی انہیں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ امی جان بھی انہیں ڈھونڈنے لگی، لیکن بہت تلاش کے بعد بھی وہ کہیں نہیں ملے۔ جب ہم نے ساریسا گھر کے اندر آتی دکھائی دی، کھلے بال، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن آج ہاتھ میں گلابی کے پھول کی جگہ لال پھول تھا۔ قریب سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ لال نہیں بلکہ اس پر خون لگا ہوا ہے۔ کس سے دیکھتے ہیں؟ اما سائی نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خون کو دیکھتے ہوئے دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ساریسا نے ایک خطرناک ترین نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ سکندر ہر طرف جا کر بابا جان کو ڈھونڈ کر واپس آیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ آخر بابا گئے تو گئے کہاں؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ آپ کے والد صاحب کی لاش ملی ہے، اور یہ سنتے ہی حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کے بچوں کے سر سے بزرگ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سکندر یہیں رات کے وقت واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا پھول لے کر۔ کہیں اس نے تو بابا جان کو اپنی بات کرتے ہوئے ایسا ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے شہریار کو بھی مار دے گی، وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کل بابا نے دن میں اسے ڈانٹا تھا، کل اس نے عابد کی بیوی کو مار ڈالا، اس نے بابا جان کو مار ڈالا۔ اب جانے آگے وہ کیا کرے گی۔ کچھ کریں سکندر، خدا کے لیے کچھ کریں، مجھ میں اور کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، آسیہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے شوہر کی موت پر نڈال امی جان سے سیڑھیاں چڑھتی اس کمرے میں آ گئیں اور آگے پیچھے دیکھے بنا اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ بتا، میرے شوہر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں ان کی جان لی؟ کیوں قتل کیا ان کا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے میرے شوہر کی جان لی، میں تیری جان لے لوں گی۔ امی غصے سے بول رہی تھی۔ ساریسا خاموشی سے کھڑی ان کے تھپڑ کھائی جا رہی تھی۔ جب سکندر نے انہیں آ کر روکا۔ بس کر دے امی، یہ ایک انسان نہیں ہے جو انسانوں کے جذبات رکھے گی، وہ ایک پری ذات ہے، اس کے لیے انسان کی جان لینا کوئی مشکل نہیں۔ وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے؟ سکندر نے نفرت سے دیکھا۔ ہاں، میں محبت کا مطلب نہیں جانتی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، میں نے صرف عشق کیا ہے شہریار سے، اور میں اپنا عشق اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کا میں یہی حال کروں گی۔ ساریسا نے کہتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے اپنا پھول اٹھا کر امی کے پیٹ میں دے مارا۔ تھوڑی دیر میں زمین میں ان کے خون سے بھر چکی تھی اور تڑپتے تڑپتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تم نے میری دادی کو مار ڈالا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بہت بری ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ شہریار اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مارنے لگا، جبکہ اس دوران وہ خاموشی سے سر جھکائے شہریار کے غصے کا احترام کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو کھو کر سکندر نڈال ہو چکا تھا، اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے شہریار کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور شہریار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کچھ یہ تھے، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا اس کمرے سے نہیں نکل سکتی۔ شہریار نے اسے حکم دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو ساریسا غصے سے سکندر کو دیکھا، جبکہ سکندر شہریار کا ہاتھ ہمیں سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ ان 7 دنوں کے دوران اگر ایک پری ذات کو کوئی بھی حکم اس کے شوہر کی طرف سے ملے تو وہ اسے ساری زندگی نبھاتی ہے، جب تک کہ شوہر کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے یہ 7 دن ایک پری ذات بہت احتیاط سے گزارتی ہے، کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔
لیکن ساریسا سے بہت ساری غلطیاں ہو چکی تھیں، وہ 3 قتل کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب زندگی میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ایک اور گناہ سے اس کی ساری جادوئی طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن شہریار، میں باہر کب آؤں گی؟ ساریسا نے پوچھا۔ جب میں کہوں گا تبھی، میرے علاوہ تم کسی کی اجازت سے اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ کو پکار تو سکتی ہوں نا؟ اسے ایسے اجازت چاہی تھی۔ شہریار نے اپنے بال کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے اسے اور اپنی ماں اور بیوی کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے دروازے پر کوئی بڑا سا تالا لگایا اور پھر بیڑیاں لا کر لگانے لگا تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ لیکن اس کمرے سے سسکیوں کی آواز پچھلے 22 سال سے آ رہی تھی۔ شہریار کے کانوں میں آوازیں پچھلے 22 سال سے اسے بے چین کیے ہوئے تھیں، اور اب 22 سال بعد وہ پورے روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساریسا گھر پر نہیں تھی، لیکن اس کا ڈر پوری حویلی میں پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مہر کے علاوہ اس وقت اور کسی کی دشمن نہیں، اور یہی چیز شہریار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ مہر کو نہیں چھوڑے گی، کسی بھی حال میں مہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اسی لیے صبح ہوتے ہوئے مہر کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو کینیڈا بھیج رہا تھا، لیکن وہ خود ابھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس کے مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ ان 7 دنوں میں شہریار نے اس سے جو کچھ بھی کہا تھا، ساریسا نے وہ سب کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے حکم پر وہ قید بھی ہو گئی۔ 22 سال سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، پریاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، اگر یہ آپ کی اصل زندگی میں شامل ہو جائیں آپ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور شہریار ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ کہ فیری ٹیل کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شہریار، جب تک تم یہاں پہ ہو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماما بابا، اگر ساریسا نے کچھ کر دیا تو میں تم لوگوں کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اگر کینیڈا جاؤں گی تو تم میرے ساتھ چلو گے، مہر نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ کل تک اسے پریاں بہت اچھی لگتی تھی، پریوں کی کہانیاں پڑھنا اس کا سب سے فیورٹ کام تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس پری کی خواہش کر کے پچھتا رہی تھی۔ کتنی مختلف تھی کتابوں کی کہانی اور زندگی کی کہانی۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں اچھی پریاں ہیں تو کچھ ساریسا جیسی بھی ہیں، جو صرف اور صرف اپنی ضد کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پریام کے والد نے سکندر سے بدلہ لینے کے لیے ساریسا کا نکاح شہریار سے کروا دیا، اور ہر پری ذات کی طرح ساریسا کے لیے اس کا شوہر اس کا عشق تھا جسے نبھانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن پریام کے والد نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساریسا اپنی ضد میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ انسانی زندگیوں کی جان لینے لگے گی۔ شہریار کے دادا نے صرف اسے بچی سمجھ کر ڈانٹا تھا، اور عابد کی بیوی صرف فطرتاً مسکرائی تھی۔ چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا۔ شہریار نے اپنے کھوئے تھے۔ وہ مانتا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی سکندر کی ہے، جو انجانے میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ اس کی حقیقت جان کر اس کا ساتھ نبھانے کے بجائے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ ایک عام انسان تھا، اس نے اپنی زندگی میں کسی پری کا تصور نہیں کیا تھا۔ شہریار نے مہر کو خود بہت مشکل سے منایا، وہ جانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن شہریار سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اپنی قسم دے کر اور شہریار کی قسم پر مہر جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ وہ زیان کے ساتھ کینیڈا جا رہی تھی، یہ بات مہر کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی شہریار نے انہیں بتانے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ اپنے مسئلے میں انہیں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مہر بھی اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شہریار نے مہر کے جانے کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ ماما بابا چاہتے تھے کہ شہریار بھی چلا جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ساریسا سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا کہ وہ ایک عام انسان ہے اور پری ذات کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اب ساریسا اس کے کسی حکم کی تکمیل نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ یہ کام صرف 7 دنوں میں کرنا تھا۔ اب ساریسا خود مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن وہ اس سے عشق کا دعویٰ کرتی تھی تو کیا اسی عشق کے ہاتھوں اس کی بات مان نہیں سکتی تھی؟ جو کرنے جا رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اتنے سالوں سے اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، اتنے برسوں سے جس سے نفرت کرتا تھا، جس کے لیے وہ بے چین تھا، اس کی حقیقت جان کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے خود کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ نہ جانے 22 سال ساریسا نے ایک ہی کمرے میں تنہائی میں کس طرح گزارے ہوں گے۔
اس نے غلطی کی تھی، اس نے 3 لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن قتل کی سزا 22 سالہ کمرے میں قید رہ کر وہ کاٹ چکی تھی۔ اپنی جادوئی طاقتوں کے بغیر، اپنے پری زاد وجود کے بغیر، بنا کسی سے بات کیے، صرف شہریار کو 22 سال تک وہ پکارتی رہی۔ تو کیا شہریار اس سے بات کر کے اسے سمجھا نہیں سکتا؟ مشکل تھا، لیکن شہریار یہ مشکل کام کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر 2 بجے کی فلائٹ سے اس نے مہر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ زیان کے ساتھ تھا، اور اس کا انتظام اس نے بہت مشکل سے کیا تھا، کیونکہ ان کی سیٹ 1 ہفتے کے بعد کنفرم ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مہر کا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کی جان خطرے میں تھی، اور شہریار اپنی جان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے بعد مہر اپنا سارا سامان تیار کر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ شہریار باہر بیٹھا ہوا تھا، اپنے والدین کے ساتھ۔ ایک کے بعد دوسرا عمل پیر صاحب نہ جانے کون کون آ رہے تھے، لیکن اس طاقت کو یہاں سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ 22 سال سے اس گھر پہ قبضہ کیے ہوئے تھی۔ یہ گھر اب اسی کا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 22 سال اس گھر میں گزار لیے تھے۔ سارا سامان پیک کر کے باہر جانے لگی جب اچانک دروازے بند ہو گئے۔ مہر نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ ہر طرف نظر گھمانے کے بعد اسے کوئی نہ نظر آیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازے کی آواز سن کر سب دروازے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب ہوا میں مہر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور مہر دور جا گری۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دوبارہ دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی، جب کسی نے اسے پاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹکا۔ مہر کی زوردار چیخ بلند ہوئی جب شہریار اور دور سے دروازہ کھڑکانے لگا۔ مہر، دروازہ کھولو! یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ باہر سے شہریار کی آواز آ رہی تھی، لیکن مہر کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ خوف سے پورے جسم پر پسینہ آ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکلنے جا رہی ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ کسی چیز نے مہر کو سیدھا کیا۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مہر کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو مجھ سے میرے شہریار کو چھینے گی؟ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ صرف میرا ہے، اس پہ صرف میرا حق ہے۔ میں اس کے سامنے تیری جان لے لوں گی۔ پورے کمرے میں آواز گونج رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ایک دیوار سے نکلتی نظر آتی تو کبھی دوسری دیوار میں جاتی نظر آتی۔ مہر بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا جب پورا دروازہ کھل گیا اور مہر کی گردن پر سریسا کا ہاتھ تھا۔ وہیں رک جاؤ، اندر مت آنا۔ دیکھو میں تم سے کتنا عشق کرتی ہوں۔ ہمارے بیچ آنے والے ہر شخص کو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہی ہے شہریار، میں اسے مار دوں گی۔ اسے مر جانا چاہیے۔ تم پر صرف سریسا کا حق ہے۔ تم سریسا کا عشق ہو، اور سریسا اپنا آپ ختم کر لے گی، لیکن اپنا عشق کسی کو نہیں دے گی۔ سریسا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ خدا کے لیے مہر کو چھوڑ دو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا گنہگار میں ہوں۔ میں نے اس سے شادی کی ہے، وہ تو انجان تھی ان سب سے۔ میں نے تمہاری باتیں سن کر بھی اگنور کر دی۔ گنہگار میں ہوں، وہ نہیں۔ پلیز اسے چھوڑ دو۔ اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ شہریار نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ معصوم ہی صحیح، لیکن ہمارے بیچ تو آئی ہے، اور جو ہمارے بیچ آئے گا وہ مرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ پلیز خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ پلیز مہر کو چھوڑ دو۔ مہر کی گردن پر دباؤ سے مہر کی دبی دبی چیخیں شہریار کو مزید اس کی منتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ لیکن سریسا پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ مہر کی جان لینا چاہتی تھی۔ سریسا پلیز، تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو۔ میں اسے یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا۔ خدا کے لیے، تم مجھ پہ سے عشق کرتی ہو تو تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، شہریار نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ تو سریسا کے ہاتھ اس کی گردن پر نرم پڑ گئے۔ اس کی پکڑ سے آزادی ملتے ہی وہ شہریار کی طرف بھاگنے لگی، جب سریسا نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے واپس پیچھے لیا۔ چلی جاؤ میرے اور شہریار کے بیچ سے۔ وہ صرف میرا ہے، میرا عشق، سریسا کا عشق، اور سریسا اپنا حق کسی کو نہیں دے گی۔ وہ مہر کو وارڈن کرنے کے والے انداز میں کہتی ہوئی اسے جھٹکا دے کر شہریار کی طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شہریار نے اسے تھام لیا۔ میں نے اسے صرف تمہاری قسم پر چھوڑا ہے۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے۔ تمہاری قسم ہے تو نبھانی پڑے گی۔ اسے یہاں سے بہت دور بھیج دو۔ مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ نہیں آئے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ میں اسے یہاں سے دور بھیج دوں گا۔
شہریار نے وعدہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر آئی تو میں تمہاری قسم بھول جاؤں گی شہریار۔ وہ مہر کو نفرت بھرے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو شہریار اسے اپنی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ مہر کو کینیڈا بھیج کر وہ واپس آیا تھا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے مہر اتنا روئی کہ خود شہریار کا دل بھی برا ہو گیا۔ وہ اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار اس سے دور چلی گئی تو ممکن ہے کہ دوبارہ اس سے کبھی بھی نہ مل سکے۔ یہ سچ ہے کہ اس نے شہریار سے کوئی دھواندار عشق نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس سے محبت کرنا اس پر فرض تھا، اور ایسا ہی فرض سریسا بھی نبھا رہی تھی۔ وہ سریسا کو غلط نہیں کہتی تھی، آخر اس نے اتنے سال شہریار کا انتظار کیا تھا۔ 22 سال ایک اندھیرے کمرے میں بند رہ کر وہ پل پل اسے پکارتے رہی تھی، لیکن اس میں تو مہر کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، تو وہ اس سب کے بارے میں جانتی تک بھی نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے فیری ٹیلز کی کہانیوں کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن کہانی اور زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ بات اسے اب سمجھ آئی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد وہ گھر واپس آیا اور اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہ کچھ کرنے کو تھا، نہ کچھ کہنے کو۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی زندگی اتنی مشکل اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک راز یہ ہے تو وہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ بچپن سے ہی ان آوازوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ ہر عام انسان کی طرح عام نہیں ہے، اور وہ تو اسے اپنا وہم سمجھتا تھا، لیکن وہ اس کا وہم نہیں بلکہ سچ تھا۔ وہ واضح حقیقت تھی، ایک وجود کے ساتھ۔ چھوڑ آئے اسے دور ہماری دنیا سے، اسے آواز اوپر کی طرف آئی۔ شہریار نے فوراً اوپر کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ اسی کمرے کے باہر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اسے جانا ہی تھا۔ نہ جانے کیسے شہریار کے اندر ساریسا کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کی غلطی پر اسے جان سے مار سکتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ اس سے ڈرتا نہیں تھا۔ اسے جانا تھا۔ اگر تم نہیں جانے دیتے تو میں اسے دنیا سے بھیج دیتی۔ اب سے تم صرف میرے ہو، اسے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میری دنیا میں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی، جبکہ ماما اور بابا صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھے۔ عابد پھر سے کسی پیر کو لانے گیا تھا۔ کہاں لے جانا چاہتی ہو مجھے؟ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا تھا۔ مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام دیا تھا، تو وہ اس سے کیوں ڈرتا؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا شہریار، میری دنیا میں تم میرے شوہر ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں مہر کو یہاں سے دور بھیج چکا ہوں تاکہ تم مزید کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ کہ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، شہریار نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے غصے پر وہ مسکرا دی تھی۔ تمہیں چلنا ہوگا شہریار، کسی بھی قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ چاہے جو بھی ہو جائے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور میری مرضی کے بغیر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ تم نے مجھ سے میری مہر کو دور کر دیا، اسے بنا کسی غلطی کی سزا دی۔ تمہیں صرف ایک بدلے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور تم اس استعمال میں اس حد تک بڑھ گئی کہ تم نے 3 معصوم لوگوں کی جان لے لی، تو مہر کو مارنے والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پریاں تم جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے شروع سے پریاں بہت اچھی لگتی تھیں، ان کی کہانیاں سنتے ہوئے مجھے سکون ملتا تھا، لیکن تم سے ملاقات کے بعد مجھے پری ذات سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ایسا مت کہو شہریار، میں بری نہیں ہوں، میں صرف تم سے عشق کرتی ہوں، اور میرا عشق مجھے برا بنا رہا ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ اپنی ضد اور عشق کے جنون میں جو کچھ کر رہی تھی وہ غلط تھا، اس بات کا احساس اسے بھی تھا۔ تمہارے اس عشق پر میں کیسے یقین کروں؟ تم لوگوں کی جان لیتی ہو، اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کو ڈراتی ہو۔ اگر عشق سچا ہو تو اس کی طاقت سے انسان تو کیا، اللہ بھی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تم جس احساس کو عشق کہتی ہو وہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو پریام نے کیا، جو سکندر کے ایک بار کہنے پر خود ہار گئی،
اور ایک تم ہو جو اپنی ضد کی خاطر معصوم لوگوں کی جان لے رہی ہو۔ تم عشق نہیں کرتی، تم صرف ایک ضدی اور بد دماغ پری ہو جس کے اندر صرف نفرت بھری ہوئی ہے۔ تمہیں تو عشق کا مطلب ہی نہیں پتا۔ عشق میں انسان کیا، فرشتے بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے شہریار چاہیے جب تک شہریار یہاں سے جانے کے لیے مان نہیں جاتا اس کے ساتھ، تب تک وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر شہریار اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے اور شہریار کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، تب وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اب وہ آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ سب کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، پیر صاحب نے کہا۔ لیکن پیر صاحب کوئی حل تو ہوگا، میرے بچے کی زندگی پر بنی ہوئی ہے۔ مہر کو تو ہم نے یہاں سے بھیج دیا، لیکن شہریار جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے جائے گی۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، آسیہ نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ شہریار کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ شہریار تم اسے کسی بھی بات کا مطلب یا کسی چیز کا احساس دلا سکتے ہو۔ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی، یہ امید کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے آج نہیں تو کل تم بھی اس کی طرح محبت کرنے لگو گے، اور اسی امید پر وہ یہاں ہے۔ اگر ایک پری ذات کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تو وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں، میں کیسے بتاؤں کہ ایک پری ذات کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیسے یقین دلاؤں کہ مہر سے محبت کرتا ہوں۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ شہریار ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تو اب تمہیں دیکھنا ہے کہ اب تم کیا کرو گے، تم کس طرح سے اپنی زندگی سے نکالو گے۔ تمہیں اس کی امید توڑنے ہوگی، اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم مل اس کے ہو چکے ہو، کہ تم مہر کے ہو چکے ہو اور کسی عورت کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک پری ذات سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں۔ اگر تم نے اسے اس بات کا احساس دلا دیا تو تم صرف مہر سے محبت کرتے ہو اور اس کے کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی، پیر صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار ایک بار پھر بے بسی سے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا ساریسا کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور شہریار چاہے کچھ بھی کر لے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانے والی تھی۔ کیوں بلایا تھا ان کو یہاں، مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے عالم مجھے یہاں سے نکال دے گا؟ اس کے پاس صرف تعویذوں کی طاقت ہے، میرے پاس عشق کی طاقت ہے۔ مجھے یہاں سے میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں بھیج سکتا، اور میں تمہارے بیٹے کو یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ آسیہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، وہ اچانک اس کے سامنے آ رکی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا کبھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ لیکن وہ تم سے نہیں، مہر سے محبت کرتا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں ساریسا، میرے بچے کی زندگی بخش دو۔ وہ کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، سکندر کی غلطی کی سزا میرے شہریار کو مت دو۔ پچھلے 22 سال سے بے چین ہے وہ، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، اور میں پچھلے 22 سال سے قید تھی۔ اس کا کیا، اس مہر میں کیا ہے جو وہ اس سے عشق کر بیٹھا؟ مجھے دیکھو، میں ایک پری ذات ہوں، وہ جو چاہے میں اسے دے سکتی ہوں، میں ساری دنیا لا کر اس کے قدموں میں رکھ سکتی ہوں۔ کیا ہے وہ عام سی انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بار شہریار میرے ساتھ چلنے کے لیے مان جائے، میں مہر کو اس کی زندگی سے نکال دور پھینکوں گی، اور جو میرے راستے میں آیا اس کو بھی۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے انداز پر آسیہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شہریار کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، تم خود سوچو، وہ ایک عام انسان ہے اور تم ایک پری ذات ہو، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آسیہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اپنی گردن پر اس نے دباؤ محسوس کیا۔ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے اور وہ اسے فضا میں لہرائے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ خبردار، خبردار، جو تم نے میری امید توڑنے کی کوشش کی۔ شہریار تو میرا ہے، اسے حاصل کروں گی میں، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی، اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے آسیہ کو دور پٹکا۔ اگر وہ اسے نہیں چھوڑتی تو یقیناً آسیہ دم توڑ چکی ہوتی۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلا، ماما کو بے ہوش حالت میں دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف دوڑ آیا۔
وہ جلدی سے اپنی بے ہوش ماں کو اٹھا کر روم میں لے آیا۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ سکندر صاحب آسیہ کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آ گئے۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور شہریار کو اس طرح دیکھ کر اسے حوصلہ دینے لگے۔ ماما دیکھیں بابا دیکھیں ماما کو کیا ہو گیا؟ کہیں اس پریزاد نے تو کچھ نہیں کیا؟ بابا اگر اس نے میری ماما کو نقصان پہنچایا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہریار بابا سے کہتا وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ بابا اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں اور بنا دروازہ کھڑکائے اندر داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت اسی کمرے میں موجود ہوگی۔ آؤ شہریار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اس حالت میں پہنچانے کی؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ کہ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا لیکن میں نے انہیں جان سے نہیں مارا۔ مجھے پتا تھا تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری ماں ہے، تمہاری ہر بیٹا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے تمہارے صدقے اس کی جان بخش دی، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ شہریار کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار مار کے اس کا چہرہ لال کر دے۔ پہلے مجھے تم پر ترس آتا تھا لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے سریسا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا کر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی کر لو گی تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگا، شاید پیار سے بہت سمجھا چکا تھا۔ یہ سب کچھ تم ان لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہو نا شہریار؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے اپنے ہیں؟ تم ایک پریزاد کے شوہر ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے دوں گی۔ یہ سب کچھ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ سکتی ہوں۔ ان کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ یہ عارضی رشتے ہیں لیکن ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے مزید اس کے قریب آئی۔ جب شہریار نے اس کے ہاتھ سے اسے پرے کرتے ہوئے دور جھٹکا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ذات سے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے جیسے رشتے۔ میرے لیے میرے رشتے اہم ہیں، میری ماں، میرا باپ، میری بیوی۔ تم کچھ نہیں لگتی میری۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں محبت سے سمجھاؤں گا لیکن تم محبت کے قابل ہی نہیں ہو سریسا۔ تم سے محبت نہیں کی جا سکتی، تم سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے، وہ ہارتے ہوئے بولا، جبکہ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے شہریار، ورنہ میں کوئی ایسی غلطی کر دوں گی جس کی وجہ سے مجھے ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ بند کرو یہ ساری باتیں، خبردار جو تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا۔ تم چاہے جو کر لو، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شہریار غصے سے بول رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ سب کچھ تم اس سکندر کی باتوں میں آ کر کہہ رہے ہو نا؟ تو مجھ سے سکندر کی بات مان رہے ہو نا؟ چلو میں ایک اور غلطی کرتی ہوں، اس سکندر کو ہمارے بیچ سے ہٹا دیتی ہوں۔ اگر وہ سکندر نہیں رہے گا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ گے۔ ہاں شہریار، میرا اگلا شکار تمہارا باپ ہوگا، پھر ہمارے بیچ اور کوئی نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے بول رہی تھی جب سکندر صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ سمجھ پاتا، ساریسا نے ایک پھول نکالا اور ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک گلاب پھول سے وہ ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی، یہ شہریار کی سوچ تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساریسا نے اس پھول کو سکندر صاحب کی گردن پر چلا دیا اور وہ نازک سا پھول خنجر کی دار کی طرح ان کا گلا کاٹ چکا تھا۔ شہریار فوراً ان کی طرف بھاگا اور اپنے باپ کو گرنے سے تھام لیا۔ بابا یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بابا آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی آپ کو ہسپتال لے کے جاؤں گا۔ سکندر کی حالت دیکھ کر شہریار بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ دفع ہو جاؤ، وہ چلایا اور بنا پلٹ کر دیکھے سکندر کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ عابد نے ڈاکٹر اور پولیس کو بڑی مشکل سے مطمئن کیا تھا کہ ایک جان لیوا حملہ تھا جس پر کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا۔ سکندر صاحب کی حالت بگڑتے دیکھ کر ڈاکٹر نے ان کا علاج شروع کر دیا لیکن پولیس ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جن کا کہنا تھا کہ ان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ پولیس نہ تو کسی پری کی داستان پر یقین رکھتی تھی نہ ہی کسی جادوئی کہانی پر، انہیں ہر چیز کا ثبوت چاہیے تھا۔ وہ تو عابد نے ایک پولیس والے کو رشوت کا لالچ دے کر وہاں سے ہٹایا۔ اس وقت ایک کمرے میں اس کا باپ اور دوسرے کمرے میں اس کی ماں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ماں باپ کی زندگی اس کی وجہ سے کتنی مشکل میں پڑ جائے گی۔ نہ جانے مہر کس حالت میں ہوگی۔
شہریار بہت پریشان تھا جب عابد نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ بنا سوچے سمجھے ان سے لپٹ کر کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا عابد بابا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میرے ماں باپ نے مجھے وہاں رکھا تھا تاکہ میں محفوظ رہ سکوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں اپنی ضد میں یہاں آ گیا اور اپنا سب کچھ کھو رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، میں واپس چلا جاؤں۔ میں کبھی واپس پاکستان نہیں آؤں گا، بس میرے ماں باپ کو زندگی مل جائے۔ وہ عابد سے لپٹے مسلسل رو رہا تھا، جبکہ عابد اس کی حالت پر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے کے بعد سکندر صاحب کو گھر واپس لایا تھا اور ان 2 ہفتوں میں اس نے سریسا کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ ہسپتال میں ہی رہا۔ آسیہ کی حالت اور ٹھیک ہوئی تو اس نے بتایا کہ سریسا نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ ہر انسان کو مارے گی جو شہریار اس کے بیچ میں آئے گا۔ یہ جان کر شہریار کو اس سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ آج 15 دنوں کے بعد وہ اپنے والدین کو واپس گھر لے کر آیا تھا، لیکن وہاں پر سریسا کو دیکھ کر اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جان سے مار دے۔ اسے واپس پہنچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم تھا۔ اپنے ماں باپ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر آیا تو سریسا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے 22 سال، پھر یہ 15 دن۔ تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے تڑپتی رہوں تو مجھے یہ بھی منظور ہے شہریار، بس ایک بار میرے ساتھ چلو، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گی۔ مجھ سے زیادہ تمہیں اور کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں آرام کرنے اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ شہریار نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہی بات سریسا کو تڑپا رہی تھی۔ شہریار بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے آگے بڑھنے لگا جب اس کا فون بجا۔ مہر کا فون دیکھ کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ مہر کو گئے ہوئے 21 دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے نہ تو مہر کا حال پوچھا تھا نہ ہی اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اب اس کا فون آتا دیکھ کر وہ خود بھی تڑپ اٹھا۔ مہر میری جان کیسی ہو اس نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شہریار، تم کیسے ہو؟ ماما اور بابا کیسے ہیں؟ مہر نے پوچھا۔ اسے سریسا نے ان پر حملہ کیا ہے شہریار، تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں مجھے ان سب باتوں سے دور رکھے ہوئے؟ وہ صرف تمہارے نہیں میرے بھی والدین ہیں۔ مہر فون پہ رونے لگی۔ مہر میں بہت تنہا ہو گیا، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ مجھے اپنے ہی ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ گھر والوں کو مزید نقصان پہنچائے گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر میں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، سب لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شہریار کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کمرہ بند کر چکا تھا۔ تو میرا کیا ہوگا شہریار؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ ہمارا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ مہر کی روتی ہوئی آواز آئی۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ شہریار آئی ایم پریگننٹ۔ میری طبیعت خراب تھی تو زیان زبردستی مجھے ہسپتال لے گیا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے شہریار، ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ شہریار میں تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ایک بار سوچ لینا۔ مہر نے روتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ شہریار بس فون کو دیکھ رہا تھا۔ واپس آ جاؤ سریسا، بہت ہو چکا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر چکا ہے۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ضد چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ سریسا کے کان میں آواز گونج رہی تھی، لیکن اس پر جنون سوار تھا۔ اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر۔ شہریار سریسا سے نفرت کا اظہار کر چکا تھا، تب سے ہی وہ بے چین تھی۔ اس سے واپسی کا بلاوا آ رہا تھا، سب اسے وہاں پکار رہے تھے۔ اسے باہر آنے کی اجازت اس کے شوہر نے دی تھی۔ اسے گھر واپس جانا تھا۔ وہ 22 سال سے لوگوں کے بیچ میں رہی تھی، اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن شہریار کے بغیر وہ نہیں جا سکتی تھی، وہ نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ پریام نہیں، سریسا تھی۔ اس نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا، اسے کسی بھی حالت میں شہریار چاہیے تھا۔ شہریار بہت خوش تھا اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سن کر۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن وہ اپنی خوشی کی خاطر
لیکن وہ اپنی یہ خوشی اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ بات سریسا کو پتہ چلے اور وہ مہر کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب وہ مہر پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ بار بار اس کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کرے کہ وہ اس سے بددل ہو جائے، لیکن اس کو اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ وہ کہیں وہ غصے میں کوئی اور بڑا قدم نہ اٹھائے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اور یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہنس کر اپنی فیملی کے لیے قربانی دے سکتا تھا، لیکن اب مہر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسے موڑ پر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے ساریسا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی وہ نہیں ماننے والا تھا۔ اب اس نے صرف اپنی فیملی کی نہیں بلکہ اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی تھی، اپنے بچے کے لیے، اپنی مہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ نہیں، میں نہیں ہار سکتی۔ وہ چاہے مجھ سے نفرت کرے، لیکن میں پھر بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساریسا نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، اور وہ اپنے عشق ہار جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں ساریسا، ہار مان جاؤ، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی اور کا ہے، کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس نے کبھی تمہیں نہیں چاہا۔ بزرگ کی آواز آئی، لیکن میں اسے چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساریسا اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ وہ پھر سے بدتمیزی اور غصے سے بولی، ساریسا میں مانتا ہوں میں قصوروار ہوں، تمہارا اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری قربانی تھی، مجھ سے غلطی ہوگی، اس گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری بیٹی جو کبھی خوابوں میں آ کر مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی چھوڑ چکی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ میں نے اس کے سکندر سے بدلہ لینے کی کوشش کی، میں نے اس کے عشق کی توہین کی، لیکن خدا کے لیے تم چھوڑ دو، ہار مان جاؤ ساریسا، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ پھر سے آواز آئے گی۔ ساریسا کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اس پکار کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر ہو، ایک عام سی لڑکی کے سامنے یوں ہار نہیں سکتی تھی۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ اسے خوش رکھ سکتی تھی، تو وہ اس سے کیوں ہارتی؟ وہ کسی بھی قیمت پر مہر سے ہارنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن یہ آوازیں، یہ پکاریں اسے تنگ کر رہی تھی، اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے گھٹا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سکندر، تم تمہاری دنیا میں نہیں بلکہ تم ہماری دنیا میں آئے ہو، تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، میں تمہاری جان لے لوں گی اور شہریار کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ سکندر صاحب کے قریب کھڑی تھی جب وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کا ارادہ آج ان کا قصہ تمام کرنے کا، اس سے سب کا قصوروار صرف اور صرف سکندر لگتا تھا۔ اس نے اپنا گلابی پھول نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکندر پر ایک بار پھر سے وار کرتی، اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے دھکا دے کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں اس کی جان لینے والی تھی شہریار، یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہا ہے، اسے مر جانا چاہیے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ خبردار، جو تم نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے انداز نے شہریار کو بھی غصہ دلایا، لیکن اس کے غصے کی پرواہ ساریسا کو نہ تھی، بلکہ اس کی دوپہر والی باتیں ابھی تک وہ اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، جس سے عشق کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس شخص کے لیے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اس کے لیے جو اپنا عشق تک نبھا نہ سکے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو جو 22 سال سے تمہارا انتظار کرتی رہی، جو تمہارے ایک حکم پر ایک کمرے میں بند رہی، اس سے نفرت کرتے ہو تم؟ ہاں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، نفرت ہے مجھے تم سے، بے تحاشا نفرت ہے۔ شہریار کی ڈار نے سکندر صاحب کی آنکھ کھول دی۔ مجھ سے نفرت کرتے ہو تم مجھ سے؟ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے شہریار تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں نے مزید قتل کیا تو مجھ سے پریوں کی طاقت چھین لی جائے گی، لیکن مجھے غم نہیں تھا اسے مارنے کا، لیکن میں اسے نہیں تمہیں ختم کروں گی، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تھا۔ میں نے 22 سال انتظار کیا، 22 سال ایک کمرے میں قید رہی، 22 سال کی پریوں کی زندگی چھوڑ کر قیدی کی زندگی گزاری، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں
کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اگر میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ سریسا کہتے ہوئے اس کے قریب آ چکی تھی اور اس کا پھول اسی گردن پر وار کرتے ہوئے خنجر کا روپ دھار چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش شہریار کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس پر وار کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شہریار کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ سکندر صاحب اسے ہسپتال لے گئے، جبکہ آسیہ بیگم نے رو رو کے اپنا حال برا خراب کر لیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نکاح کے بعد ان بزرگوں نے کہا تھا کہ اگر سریسا شہریار کو حاصل نہ کر سکی تو اسے جان سے مار دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور اگر وہ بچ گیا تب بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ وہ واپس آئے گی اور پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب وہ سریسا کے دل سے اتر چکا تھا۔ ہاں، شہریار کے لفظوں نے سریسا کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کا مقصد شہریار کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی جان لینا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو زیان، خدا کے لیے، شہریار ہسپتال میں، اس کی جان خطرے میں ہے، پلیز مجھے جانے دو، مہر نے روتے ہوئے کہا۔ آج بھی آسیہ نے فون پر اسے بتایا تھا کہ سریسا نے شہریار پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اور تب سے ہی وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بھابھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بیمار ہیں، شہریار نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اس طرح سے میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے، جانے دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں زیان بھائی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر زیان بے بس ہو گیا۔ وہ خود بھی تو شہریار کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس پر جان لیوا حملے کا سن کر زیان بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک ہی تو دوست ہے اس کا جس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا فرض مہر کا خیال رکھ کر نبھا رہا تھا، لیکن شہریار سے اتنا دور رہ کر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے شہریار کا وعدہ توڑ دیتے ہوئے مہر کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ زیان اور مہر ہسپتال پہنچے تو شہریار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر مزید 24 گھنٹے میں اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہر کو واپس دیکھ کر آسیہ اور سکندر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شہریار کے لیے کتنی خاص ہے، وہ ان کے لیے بھی خاص ہو چکی تھی۔ وہ اسے بالکل اپنی سی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگے تھے، اور اس طرح سے اچانک مہر کی واپسی نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ فی الحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہر اور سریسا کا سامنا ہو۔ شہریار پر حملہ کرنے کے بعد سریسا کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ پھر بھی اس کا خوف اس وقت بھی سکندر اور آسیہ کے آگے پیچھے منڈلا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی پل سکون نہ تھا۔ پتہ تھا کہ وہ تو بس اتنا کہ سریسا اگر عشق میں جان دے سکتی ہے تو نفرت میں جان لینے میں بھی ایک پل نہیں لگائے گی۔ وہ کسی بھی وقت شہریار کی جان لے سکتی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا سریسا؟ اپنے ہی شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ تھا تمہارا عشق، یہ تھی تمہاری 22 سال کی تڑپ، یہ تھا تمہارا انتظار، اس کے لیے پکارتی تھی تم اس کو۔ تو میں کیا کرتی؟ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اس مہر کو چاہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے وہ کبھی میرے ساتھ نہیں آئے گا، وہ سریسا کا ہو کر سریسا کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اسے میرے لیے بنایا گیا تھا، اسے مجھے دیا گیا تھا، تو کیوں اسے مجھ سے چھینا جا رہا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ تم نے غلطیاں کی ہیں سریسا، اور غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ تم نے پہلے اس کے دادا دادی کو مار ڈالا، پھر اس ملازمہ کا قتل ہمیں آدم ذات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، ان کی جان لینے کے لیے نہیں۔ اگر 3 قتل کرنے کے بعد بھی تم اسے مانگتی ہو تو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں شہریار کی اجازت ملنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہیں رک کر اپنی ضد پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ جو غلطیاں تم کر چکی ہو اس کے بعد شہریار ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ شہریار یہاں آنے سے انکاری ہے، تم اسے زبردستی نہیں لا سکتی، تم اسے حاصل نہیں کر سکتی، بھول جاؤ اسے اور واپس آ جاؤ۔ شکر کرو کہ تم شہریار کے نکاح میں ہو اور اب بھی اپنی گدی پر حکومت کر سکتی ہو۔ اگر سکندر کی طرح شہریار نے بھی انکار نہ کیا ہوتا تو تمہیں بھی پریام کی طرح ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا، تم بھی ہمیشہ کے لیے قیدیوں کی زندگی گزارتی۔ واپس آ جاؤ سریسا، اب بھی وقت ہے، اور دعا کرو کہ شہریار بچ جائے، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم سے تمہاری پریوں کی ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں شہریار کو واپس لاؤں گی، میں اسے بچا کر اپنے پاس ساتھ لاؤں گی، میں اسے یوں نہیں چھوڑوں گی، وہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ ضد ایک بار پھر سے سر اٹھا چکی تھی۔
بزرگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک ہار چکے تھے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی، اسے شہریار چاہیے تھے کسی بھی قیمت پر۔ وہ غصے میں اس میں حملہ کر بیٹھی تھی، لیکن عشق مرتا نہیں، نفرت آسان نہیں ہوتی، اور جس نے زندگی کے ہر پل کے ساتھ کسی سے عشق کیا ہو وہ اس سے کیا نفرت کرے گا۔ نفرت کا احساس بھی وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عشق بے پناہ ہو، اور سریسا شہریار سے بے پناہ عشق کرتی تھی۔ جی ان کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب کوما سے باہر نکل آئے ہیں، لیکن جان اب بھی خطرے میں ہے، ان کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا۔ ان 4 دنوں میں آج پہلی بار ان کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آیا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری کے ساتھ ساتھ بری خبر بھی سنائی تھی، شہریار کی جان اب بھی خطرے میں تھی۔ آسیہ مسلے پر بیٹھی مسلسل اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ ڈاکٹر کی خبر نے سکندر صاحب کو تھوڑا پرسکون کیا تھا، جبکہ مہر کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں زیان نے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے سب کو سنبھال رہا تھا، اور عابد بھی پھر کسی پیر صاحب کو بلانے گیا تھا تاکہ ان مسائل کا کوئی حل نکل سکے۔ شہریار کی حالت بہت خراب تھی، مہر نے بہت مشکل سے ماما بابا کو گھر بھیجا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آرام بھی ضروری تھی۔ مہر نے زیان کو بھی واپس جانے کے لیے کہا، وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن مہر کی ضد کے سامنے ہار گیا۔ اس وقت مہر شہریار کے پاس کرسی رکھے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی گردن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، کتنے درد میں ہوگا وہ، اس کی حالت دیکھ کر مہر کو بار بار رونا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اسے شہریار کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ شہریار پلیز واپس آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں جی سکتے۔ سوچو کل جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، میں اور تم مل کر اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اسی کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ شہریار دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی نفرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے، اس نے فوراً اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں وہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر نے شہریار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم واپس آ گئی، میں نے منع کیا تھا، میرے شہریار کی زندگی میں واپس مت آنا۔ منع کیا تھا نا میں نے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے لڑکی؟ سریسا نے چلاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مہر کے منہ پر دے مارا۔ مہر اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے دور جا گری۔ آج میں تمہیں اپنے اور شہریار کے بیچ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اپنا پھول نکالا۔ اس کا ارادہ آج مہر کی جان لینے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر کو نقصان پہنچاتی، کوئی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شہریار اس کا ہاتھ پوری قوت سے تھام کر کھڑا تھا۔ بس کر دو سریسا، جینے دو ہمیں۔ میرے بابا کی غلطی کی سزا تم ان کی جان لینے کی کوشش کر کے دے چکی ہو۔ تم نے میرے دادا کو مار ڈالا، تم نے میری دادی کو مار ڈالا، تم نے اس معصوم ملازمہ کی جان لے لی۔ اب بس کر دو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میں کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی تمہیں نہیں چاہا، تم صرف میری بے چینی کی وجہ بن کر میری زندگی میں آئی ہو، تم کبھی میری نہیں ہو، اور نہ ہی میں عام انسان ہو کر ایک پریوں کی دنیا میں رہ سکتا ہوں۔ میں عام انسان ہوں سریسا، مجھے ایک عام انسان رہنے دو، چلی جاؤ ہماری زندگی سے۔ وہ ہاتھ باندھے بولا، چلی جاؤں گی شہریار، لیکن تنہا نہیں، تمہیں ساتھ لے کر، اور وہ بھی اس کی جان لے کر۔ بس تم ایک بار میرے ساتھ چلو، مجھ سے زیادہ خوش تمہیں اس دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس کی جان تو میں آج لے کر رہوں گی، یہی ہمارے بیچ دیوار بنی ہوئی ہے۔ شہریار کا ہاتھ جھٹکتے ایک بار پھر سے مہر پر حملہ کرنے لگی۔ ایسا مت کرو سریسا، وہ ایک نہیں دو جانیں ہیں، اس کی کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے، شہریار نے چلاتے ہوئے کہا۔ جب سریسا کے ہاتھ سے پھول نیچے گرا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں وہ چاہے کتنے گناہ کر لے، لیکن ایک معصوم سے دنیا میں آنے کا حق نہیں چھین سکتی تھی۔ اس نے مہر کو ایک نظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی پیچھے کی طرف آئی۔ تم نے ٹھیک کہا، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی مجھ سے محبت نبھانے کا وعدہ نہیں کیا، یہ تو بس میرا عشق تھا جو مجھے تمہارے ساتھ قید رکھے ہوا تھا، لیکن ایک پری ذات کبھی اپنی سوتن کو قبول نہیں کر سکتی۔ میرے بزرگوں نے مجھے بدلے کے لیے استعمال کیا، میں نے اپنے فرض نبھاتے ہوئے تم سے عشق کیا ہے، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ عشق لکھا ہی نہیں ہے۔ میں تم سے سب کچھ چھین سکتی ہوں، لیکن یہ خوشی نہیں۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی مہر، ایک پری ذات نے تمہیں اپنا عشق دے دیا، لیکن اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں شہریار۔ مہر تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے
پہلے بچے پر میرا حق ہوتا ہے اور اسے تم مجھ سے چھین نہیں پاؤ گی۔ شہریار اور مہر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، لیکن اس کی باتوں کی گہرائی کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ جاؤ مہر، شہریار تمہیں میرا عشق مبارک ہو، وہ آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے کہتے غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس کھڑکی کے قریب شہریار اور مہر دونوں کی نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھیں۔ کیا وہ چلی گئی شہریار؟ مہر نے پوچھا تو شہریار نے خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سکندر صاحب کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بس ایک بار آخری بار پریام سے ملے، لیکن اب یہ ناممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پریام کے عشق کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ایک رات چپکے سے اس کے خواب میں آئی، جہاں سکندر نے رو رو کر اس سے معافی مانگی تھی۔ سکندر کی غلطی بہت بڑی تھی، اس کی وجہ سے ایک پری اپنی ہر خواہش کو ادھورا چھوڑ کر ساری زندگی میں قید ہو گئی۔ اب اس کی رہائی ناممکن تھی، پھر بھی اس نے سکندر کو معاف کر دیا۔ شاید عشق سزا نہیں دیتا، اور ایسا ہی عشق پریام نے کیا تھا۔ 3 ماہ بعد سریسا کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے اس حویلی میں رہتے ہوئے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا اور آج واپس کینیڈا جانے والا تھا۔ زیان اور منال کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جس کی ساری تیاری شہریار اور مہر نے کی تھی۔ شہریار اس کا بہت خیال رکھا تھا اور سکندر اور آسیہ سے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، لیکن اب انہیں واپس جانا تھا کیونکہ وہاں شہریار کا بزنس پھیلا ہوا تھا، جسے سنبھالنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ آسیہ اور سکندر نے وعدہ کیا کہ وہ کچھ ماہ میں ہی وہاں آ جائیں گے، اور مہر کی ڈلیوری سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مہر اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، لیکن بیگ وزنی ہونے کی وجہ سے اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے وہیں بیڈ پر رکھے اور باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ شہریار یا کسی اور کو بلانے کا تھا جو بیگ نیچے رکھ دے گاڑی میں، لیکن جب وہ گاڑی تک پہنچی اس کے سارے بیگ پہلے ہی گاڑی میں موجود تھے۔ شہریار یہ بیگ تم نے رکھوائے؟ وہ پریشان تھی۔ وہ تو انہیں کمروں میں چھوڑ کر آئی تھی، تو اس سے پہلے یہ بیگ یہاں کیسے پہنچے؟ نہیں مہر، سارے ملازم تو دوسری طرف ہیں، یہی یہاں کس نے رکھے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ اس نے مہر کو کوئی بھی بھاری کام کرنے سے منع کیا تھا۔ مہر پریشانی سے واپس جانے لگی جب ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے مڑ کر شہریار کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ دونوں کے لبوں سے ایک سرگوشی نمایاں ہوئی، سریسا، اور وہ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ 6 ماہ بعد شہریار یہاں آؤ، دیکھو چینی کا ڈبہ بہت اونچا پڑا ہے، یہاں نیچے تھی وہ ختم ہو گئی، پلیز اٹھا دو، میں اوپر تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کمرے میں آ کر شہریار کو جگانے لگی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ نہ جاگا تو وہ واپس آ گئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی اور چینی کا ڈبہ بہت اونچائی پر پڑا تھا۔ شہریار تو اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ وہ واپس کچن میں آئی تو چینی کا ڈبہ نیچے رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ کے آنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا اور گھر میں شہریار اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ڈبہ نیچے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اب اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ سریسا اس کے نہیں بلکہ اپنے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ سریسا کی گہری باتوں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ شہریار کی پہلی اولاد پر سریسا کا حق تھا، یہ بات وہ سمجھ چکی تھی اور اس معاملے میں اپنا دل بھی بڑا کر چکی تھی۔ اگر وہ اس بچے کے لیے اپنا عشق چھوڑ سکتی تھی تو مہر بھی اسے ماں بننے کا حق دے سکتی تھی۔ 3 سال بعد پریام بیٹا کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو بابا آ گئے۔ سکندر صاحب ہر طرف اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ اکثر غائب ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتی تھی، اور اگر اس سے پوچھتے تھے تو وہ کہاں گئی ہے تو وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ مہر تو اس کی موم تھی، اس کی ماں کو تو سریسا تھی جو اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچن میں کام کرتی مہر دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 10 سالہ بچہ کھڑا تھا۔ خوبصورتی بے مثال، وہ گہری سبز آنکھوں والا لڑکا سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ آج میں نے پری ماں
آج میں نے پری ماں سے کہا کہ میں خود اسے گھر چھوڑ کے جاؤں گا۔ بچہ مسکراتے ہوئے بولا تو مہر بھی مسکرا دی۔ اتنا حسین لڑکا شاید اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ ویسے بھی اپنی چیزوں کا خیال میں خود رکھتا ہوں۔ اس کے انداز میں حق بول رہا تھا تو سوچا آپ کو ساتھ بتا بھی دوں کہ پریام کو خود سے دور مت کریں، بہت کم وقت کے لیے یہ آپ لوگوں کے پاس ہے، بعد میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کی بیٹی کو ان سے دور کر دے گا، لیکن وہ خاموش رہی، کچھ بولنے کو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل اس کی بیٹی اس سے دور ہو جائے گی، لیکن یہ تو ساریسا کا احسان تھا جس نے ان سے ان کی بیٹی نہ چھینی تھی، اور ایک بیٹی کی شادی کرنا تو ہر ماں باپ کا فرض تھا جس کے لیے مہر اور شہریار نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے، اور ساریسا اپنے عشق کے خواب پورے نہ کرے ایسا تو ممکن ہی نہ تھا، لیکن ساریسا اپنا خواب بھی پورا کیا تھا، اپنی پریام کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لانے کے لیے ایک پری زادے سے اس کا نکاح کر کے۔ پریوں کی ہر نسل پہلے سے زیادہ خطرناک، ضدی اور مغرور ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کے یہ الفاظ سکندر کے کان میں آج بھی گونجتے تھے، اور اس بچے کو دیکھ کر اس کا ضدی پن، اس کا مغرورانہ انداز اور وہ کس حد تک خطرناک ہے دیکھ سکتے تھے۔ اس بچے نے مسکرا کر ایک نظر پریام کو دیکھا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن یہ بھی سچ کہا کہ وہ بہت جلد اپنی پریام کو لینے آنے والا تھا۔ لیکن کیا اس نے کہا کیا پریام اس کو قبول کرے گی؟ کیا وہ ساری زندگی ایک پری زادے کی ہو کر رہ سکے گی؟ کیا عشق اتنا ہی آسان ہے؟ کیا زرین کا عشق لائے گا پریام کی زندگی میں ایک نیا موڑ، یا پھر زرین لکھے گا عشق کی نئی داستان؟